अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया नूर। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्द हथियार डाल दे वरना खत्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशन किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऑपरेशन किए गए। 2084 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। 2023 में शोहदा की तादाद ज्यादा थी, दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ 2091 ऑपरेशन किए गए। 2026 में बम धमाकों के 28 वाकयात हुए। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्वस थे। अपडेट देंगे अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, आप तक पहुंचाएंगे खबर। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्द हथियार डाल दे वरना खत्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशन किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऑपरेशन किए गए। 2084 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। 2023 में शोहदा की तादाद ज्यादा थी, दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ 2091 ऑपरेशन किए गए। 2026 में बम धमाकों के 28 वाकयात हुए। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्वस थे। दहशतगर्द रियासत के सामने झुके वरना भरपूर जवाब दिया जाएगा। अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्द हथियार डाल दे वरना खत्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशन किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऑपरेशन किए गए। 2084 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। 2023 में शोहदा की तादाद ज्यादा थी, दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ 2091 ऑपरेशन किए गए। 2026 में बम धमाकों के 28 वाकयात हुए। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्द हथियार डाल दे वरना खत्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया है कि फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशन किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और KP में 7,177 ऑपरेशन किए गए। 2084 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशन किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और KP में 7,177 ऑपरेशन किए गए। 2084 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। 2023 में शोहदा की तादाद ज्यादा थी, दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे। आपको अपडेट देंगे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्द हथियार डाल दें वरना ख़त्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशन किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,177 ऑपरेशन किए गए। 2084 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। 2023 में शोहदा की तादाद ज्यादा थी, दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ 2091 ऑपरेशन किए गए। 2026 में बम धमाकों के 28 वाकयात हुए। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्वस थे। दहशतगर्द रियासत के सामने झुके वरना भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान में आइन और कवानीन सबके लिए यकसा है। रियासत से वफादारी हर शहरी का हक है।
पाकिस्तान ही हमारी आखिरी पहचान है। DGISPR ने कहा कुछ जमातों की जानिब से हकूक की बात की जाती है, लेकिन क्या अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? मुल्क के दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। हार्ड स्टेट वो है जहां तमाम मामलात आईन और कानून के मुताबिक हूँ और ताबे हूँ। अपडेट करेंगे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,170 ऑपरेशन जो हैं वो किए गए हैं। दहशत गर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश भी नहीं है। दहशत गर्द हथियार डाल दें वरना ख़त्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशंस किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2,084 दहशत गर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,170 ऑपरेशन किए गए। 2,084 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। 2023 में शोहदा की तादाद ज्यादा थी, दहशत गर्द कम मारे जा रहे थे। अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताएंगे आपको। दहशत गर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशत गर्द हथियार डाल दें वरना ख़त्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशंस किए। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। दहशत गर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशत गर्द हथियार डाल दे वरना खत्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशंस किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2,084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,170 ऑपरेशन किए गए। 2,084 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। 2023 में शोहदा की तादाद ज्यादा थी, दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ 2,091 ऑपरेशन किए गए। 2026 में बम धमाकों के 28 वाकयात हुए। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस थे। अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। नासरीन, दहशत गर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशत गर्द हथियार डाल दे वरना खत्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशंस किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2,084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और KP में 7,170 ऑपरेशन किए गए जबकि 2,084 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। 2023 में शोहदा की तादाद ज्यादा थी, दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ 2,091 ऑपरेशंस किए गए हैं। अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको बताएंगे दहशत गर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशत गर्द हथियार डाल दें वरना ख़त्म कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी मामलात पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशंस किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2,084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,170 ऑपरेशन किए गए। 2,084 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। 2023 में शोहदा की तादाद ज्यादा थी, दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में सिर्फ 2,091 ऑपरेशन किए गए। 2026 में बम धमाकों के 28 वाकयात हुए। बम धमाकों में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्वस से दहशतगर्द रियासत के सामने झुके वरना भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा बलूचिस्तान के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान में आइन और कवानीन सबके लिए यकसा हैं। रियासत से वफादारी हर शहरी का हक है। पाकिस्तान ही हमारी आखिरी पहचान है। DGISPR ने कहा कुछ जमातों की जानिब से हकूक की बात की जाती है, लेकिन क्या अपने फ़राइज़ से आगाह है? मुल्क के दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। हार्ड स्टेट वो है जहाँ तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों। रियासत है तो शहरी है। उन्होंने मजीद कहा दहशत गर्दों का एक कबीला है जिसमें स्टेटस को है। ये स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, हमेशा उनका गुलाम रहे। उन्होंने कहा सरदार कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशत गर्दी कराएंगे। अपडेट देंगे आपको अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अहमद शरीफ चौधरी अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि फोर्सेस ने 40,348 ऑपरेशन किए, 819 जवान शहीद हुए जबकि 2,084 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में 31,080 और खैबर पख्तूनख्वा में 7,170 ऑपरेशन किए गए। 2,084 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। DGISPR ने बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के सबूत मीडिया को दिखा दिया और शोहदा पुलिस को, पाक फौज और सहाफ़ियों को खराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था
کہ بلوچستان میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشن کے ذریعے فی الحال ہندوستان کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ بھارتی گودی میڈیا فیک نیوز پر مبنی پروپیگنڈا کے لیے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مذموم مقاصد کے تحت استعمال کر رہا ہے۔ اگر دہشت گرد عوام کو تکلیف پہنچائیں گے تو ریاست بھی ان کے خلاف بھرپور اور سخت کارروائی کرے گی، جبکہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سخت انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اہم ترین اپڈیٹ آپ کو دے ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے ثبوت میڈیا کو دکھا دیے اور شہداء پولیس کو، پاک فوج اور صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا بلوچستان میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشن کے ذریعے فی الحال ہندوستان کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ بھارتی گودی میڈیا فیک نیوز پر مبنی پروپیگنڈا کے لیے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو مذموم مقاصد کے تحت استعمال کر رہا ہے۔ اگر دہشت گرد عوام کو تکلیف پہنچائیں گے تو ریاست بھی ان کے خلاف بھرپور اور سخت کارروائی کرے گی، جبکہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سخت انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کرتے ہوئے کہا فی الحال ہندوستان سے وابستہ دہشت گرد خواتین کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بی ایل اے میں شامل کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ فی الحال خارج اور فی الحال ہندوستان کے بھارتی سرپرست موجود ہیں۔ بلوچستان میں پولیس اور لیویز کے خلاف 105 واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے پاک فوج کے ترجمان نے کہا مارکہ حق میں دشمن کی حکمت عملی ناکام ہونے پر بلوچستان پر نظریں جمائی گئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ثبوت میڈیا کو دکھا دیا اور شہداء پولیس کو، پاک فوج اور صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بلوچستان میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز کے ذریعے فی الحال ہندوستان کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ بھارتی گودی میڈیا فیک نیوز پر مبنی پروپیگنڈے کے لیے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مذموم مقاصد کے تحت استعمال کر رہا ہے۔ اگر دہشت گرد عوام کو تکلیف پہنچائیں گے تو ریاست بھی ان کے خلاف بھرپور اور سخت کارروائی کرے گی۔ اہم ترین اپڈیٹ آپ کو دیں ناظرین، پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ مارکہ حق میں دشمن کی حکمت عملی ناکام ہونے پر بلوچستان پر نظریں جمائی گئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے ثبوت میڈیا کو دکھا دیا اور شہداء پولیس کو، پاک فوج اور صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت اور دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ آپریشنز جو ہیں وہ کاؤنٹ کیے ہیں اور بتائے ہیں، فگرز رکھے ہمارے سامنے، ان سب کو دیکھتے ہوئے سر ایسا کون سا روڈ میپ نظر آ رہا ہے جس سے یہ دہشت گردی ختم ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان آپریشنز کا جو ذکر کیا ہے اور ان کے بارے میں جو اعداد و شمار ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں، اس سے قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کس مشکل صورتحال میں فوج ان لوگوں سے نبرد آزما ہے اور کتنی یہ جفا کشی کا اور جانثاری کا کام ہے جو فوج کر رہی ہے۔ تو 50,000 آپریشنز اگر ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان فوجیوں کو کس قدر محنت کرنی پڑی ہوگی اور کتنی ان کی کمٹمنٹ ہے۔ ان کے پاس اگر حقیقت سے ہم کہیں تو ان کے پاس سر کھجانے کو فرصت نہیں ہوتی۔ سب وقت یونیفارم میں ہے، کسی بھی وقت بلائے جا سکتے ہیں۔ 15 منٹ 10 منٹ کے نوٹس پہ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ تم دونوں جوتے اتار لو۔ جو ایس ایس ڈی کے لوگ ہیں ان کے لیے جو الرٹ اگر 10 منٹس کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک شو اتار سکتا ہے آرام کرنے کے لیے، اور ہم وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ہم وقت جان ہتھیلی پہ لے کر ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور وطن کے اندر امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو مومنٹم ہے آپریشنز کا، اس کا ایک بڑا اچھا رزلٹ انہوں نے بتایا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ دہشت گردوں کی بھی اتنی جو ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں جن کو جہنم رسید کیا گیا ہے وہ بھی فگرز انہوں نے دیے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس شدت کی یہ لڑائی جاری ہے، اور یہ لڑائی اس لیے جاری ہے کہ بلوچستان میں بد امنی رہی، علاقے غیر آباد رہے، 79 ایئرز گزر گئے، ہم نے غیر آباد علاقوں کو سیٹل نہیں کیا، ہم نے سرداروں کے دعوے مان لیے کہ یہاں سے لے کے اس پہاڑ تک اور اس پہاڑ سے لے کے سمندر تک زمین میرے قبیلے کی ہے، میری زمین ہے، ادھر کوئی نہ آئے، جو آئے گا اس کا ہم شناختی کارڈ دے کے گولیاں مار دیں گے۔ مارتے رہے ہیں، لیکن پاکستان کو چاہیے تھا کہ ان زمینوں کو آباد کرتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کیسے آباد ہوا؟
گنجان آباد علاقوں سے جی جو آبادی تھی اس کو نکال کر وائلڈ ویسٹ آباد کیا گیا. اوریجنل جو وہاں کے لوگ تھے وہ تو سارے ختم کر دیے. اسی طرح آسٹریلیا آباد ہوا, اسی طرح نیوزی لینڈ آباد ہوا, اسی طرح ساؤتھ امریکہ, برازیل, ارجنٹینا, چلی, یہ سب اسی طرح آباد ہوئے. ہم کیوں بیٹھ گئے 70 سال گزار کے؟ ساتھ کیا 8 دہائیاں ہونے کو آ رہی ہیں. جی 8 دہائیوں سے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہیں. ہم نے کوئی عمل نہیں کیا, ہم نے ان زمینوں کو آباد نہیں کیا. 45% سے زیادہ پاکستان اگر کے پی کے قبائلی علاقے ملائیں تو تقریباً 48% پاکستان کے اندر پاکستان کی صرف 1.5% آبادی زندہ ہے, اور 51% پاکستان یا 51.5% پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کی 90% آبادی جو ہے وہ اس میں ٹھسی ہوئی ہے, بلکہ 95% آبادی. جی تو یہ خالی علاقے جو ہیں یہ دہشت گردی کی آماجگاہ بن جاتے ہیں. ان کو موومنٹ میں آسانی ہے, نقل و حرکت کر سکتے ہیں. ان لوگ اتنے کم ہیں اور اتنے تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں ان علاقوں کے اندر. اگر ان کی کوئی مخبری ہو جائے یہ جس پہ بھی شک پڑے اس کو قتل کر دیں گے, اس لیے لوگ مخبری بھی نہیں کرتے. اگر آپ نے ان علاقوں کے اندر کوئی 4-5 کروڑ لوگ آباد کر دیے ہوتے, ایک تو یہاں پر کاشتکاری ہوتی اور بہترین فصلیں ہو سکتی تھیں. بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں زیتون پیدا ہو سکتا ہے, بہت اچھی فصلیں ہو سکتی ہیں. اگر اسرائیل پتھریلی اور سنگلاخ زمینوں کے اوپر سبزیاں اگا کر دبئی میں بیچ سکتا ہے $9 کی کلو گرام, ہم کیوں نہیں بیچ سکتے؟ پورا بلوچستان کا جو دشت ہے یہ آباد ہو سکتے ہیں, یہاں زیتون کے درخت لگ سکتے ہیں, یہاں دوسری فصلیں لگ سکتی ہیں. ہم نے یہ کام نہیں کیا, بہت بڑی قومی کوتاہی کی. جو لوگ اس ملک میں حکومت کرتے رہے انہوں نے بہت بڑی کوتاہی کی کہ زمینوں کو سیٹل نہیں کیا. آج زمینوں کو سیٹل نہیں کیا, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ غیروں سے ہتھیار لے کر انہوں نے وہاں اپنی ایک متوازی حکومتیں قائم کر لیں. سرداری نظام اس کو کہتے ہیں. وہ کاغذوں میں ختم کیا گیا سرکاری نظام, سرداری نظام جس کو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں گراؤنڈ کے اوپر, زمین کے اوپر وہ موجود ہے اور وہاں ان کا حکم چلتا ہے, اور وہاں وہ قانون کو کچھ نہیں سمجھتے, پاکستان کے قانون کو. اسی لیے دہشت گردی کر رہے ہیں, اسی لیے روز آگے حملے کر لیتے ہیں. چھپنے کے لیے جگہ موجود ہیں. جس غریب آدمی کے گھر میں وہ گھس جائے وہ کوئی ان کو نکال نہیں سکتا. نہ صرف نکال نہیں سکتا بلکہ ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, ان کی رپورٹ نہیں کر سکتا. جی تو یہ بڑی غلطیاں, یہ اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں کہ ہمیں ان علاقوں کو آباد کرنا چاہیے تھا. ہمیں یہ استدلال نہیں ماننا چاہیے کہ یہاں صرف فلانی قومیت کے یا اس قومیت کے لوگ رہیں گے. ہمارا آئین کا آرٹیکل نمبر 15 ہر پاکستانی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں جہاں مرضی رہ سکے, جہاں مرضی کاروبار کرے, جہاں مرضی گھر بنائے. تو یہ اگر بلوچ سردار پاکستان کے ہر بڑے شہروں میں ان کے اور قبائلی سردار جو ہیں ان کے گھر موجود ہیں, اسلام آباد کے بہترین سیکٹرز میں ان کے گھر موجود ہیں, تو پھر پاکستانیوں کو ان کے علاقوں میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ آئین تو نہیں روکتا. آئین تو ضمانت دیتا ہے آپ کو جان و مال اور عزت کی حفاظت کی, آپ جہاں مرضی پاکستان میں رہیں. لیکن اس کو روکنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو آئین کے خلاف ہیں, ہمارے قانون کے خلاف ہیں. ان کی سرکوبی ان کے آخری بندے کے ختم ہونے تک جاری رہنی چاہیے. پاکستان فوج اور پاکستان کے مسلح حفاظتی ادارے, پولیس شامل, اس کام کے اندر جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے, اور ان کی قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے. ان کے خلاف ہرزہ سرائی اور بکواس نہیں کرنی چاہیے, اور جو کرتا ہے اس کے لیے پھر کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. جب ہم معافیوں کی بات کرتے ہیں تو پھر اس سے قانون اور کمزور ہوتا ہے. ایک تو ہرزہ سرائی کر لی, ایک تو فوج کو بدنام کر لیا, فوج کا عزم اور فوج کا حوصلہ توڑنے کی مذموم کوشش کر لی, اور اس کے بعد آرام سے معافی مانگ کے بچ گئے. جی میں سیاستدان ہوں, جی میں معافی مانگ رہا ہوں. وٹ معافی یار, کدھر کی معافی؟ جی بالکل. ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے. جو DGISPR نے اعداد و شمار دیے ہیں وہ قوم کو سوچنا چاہیے اپنے سینے میں جھانک کر کہ کس مشکل میں
کس جان فشانی اور جان نثاری سے فوج یہ کام کر رہی ہے، ہمارے مسلح ادارے کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا خطرہ وہ مول لے کے چلتے ہیں، جان ہتھیلی پہ ہر وقت لیے پھرتے ہیں. تو ان کی قربانیوں کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے ممنون ہونا چاہیے ان کا، بجائے اس کے کہ ہم ان کے حوصلے توڑنے کے لیے ہرزہ سرائی کریں، ہم ان کی باتوں ان کے کام کا مذاق اڑائیں اور یہ کہیں کہ انہوں نے تنخواہیں لے کے یہ کام کیا ہے. جی کوئی قوم، کوئی ملک فوج کو تنخواہ کا تانا نہیں دیتا. فوج کو تنخواہ کا تانا آپ سپاہی کو دے رہے ہیں. سپاہی کی تنخواہ آپ نے رکھی کتنی ہے؟ اتنی تنخواہ تو اس نے اگر وہ نہ آتا فوج میں اور ریڑھی لگاتا تو وہ بنا لیتا. آپ کیا احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر جو آپ اس کو سسٹیننس پے دے رہے ہیں نا؟ جی جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ بہترین ہیومن مٹیریل ہیں اور بہترین ڈسپلنڈ ہیومن مٹیریل ہیں. ان کو پوری دنیا بازو کھول کے ان کو استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. آج وہ چلے جائیں، آج وہ دوسرے ملکوں میں جائیں، ان کی پذیرائی ہوگی. یہ بیسٹ ہیومن مٹیریل ہے، آپ نے ٹرین کیا ہے. اور اس ہیومن مٹیریل کو پھر یہ تانا دینا، ایک تو وہ دنیا کی آسائشیں چھوڑ کے فوج میں آ گئے، آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اپنے فرض کو جانثاری سے اور جان فشانی سے نبھایا اور ہمہ وقت تیار رہے، اپنا آرام، اپنی آسائش جو ہے وہ آپ کے لیے قربان کر دی اور آپ ان کو تانے دے رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کے اوپر پوری قوم کو ایسے لوگوں کی سخت مذمت کرنی چاہیے. ایسے لوگوں کو، مجھے حیرانی ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ جو پہلے تو بڑی تیزی سے وہ سو موٹو نوٹس لے لیتا تھا، ان کے ہاں سے کوئی سو موٹو نوٹس نہیں آیا کہ یہ کیا بکواس ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے، اس کو لاؤ ہمارے سامنے. جیسے بلاتے تھے چیف سیکرٹریوں کو اور آئی جیز کو ہمارے ججز، تو اس کو پیش کرے نا، پھر بلائے نا اس کو. اتنی بڑی ہرزہ سرائی ہو گئی اور اس کے اوپر خاموشی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈی جی ایچ پی آر نے جو باتیں کی ہیں ان سے آپ کو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے جی. اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. آپ کو یہ چاہیے کہ پاکستان فوج کی ان قربانیوں کا ادراک کرے، اس کے اوپر ان کا احسان مانے اور ان کو اور زیادہ ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کریں. آپ کی حفاظت کے لیے جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف نہ برد آزما ہے فوج، اس کی کامیابی آپ کی حفاظت کی ضمانت ہے اور اس کی کامیابی ہونی چاہیے اور ہر پاکستانی کو اس کی کامیابی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. آپ کیا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی آپ اپنا کام صحیح کریں، بالکل. اپنے جو واجبات ہیں، ٹیکس ہیں وہ دیں، جرائم نہ کریں، اسمگلنگ اور اس قسم کی دیگر حرکتوں سے پیسے بنانے کی کوشش نہ کریں، اچھے شہریوں کی طرح رہیں اور اپنے بچوں کو اچھا پاکستانی بنانے کی کوشش کریں. یہ تو عام شہری کر سکتا ہے نا، یہ اس کو کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم فوج کے خلاف حسد کا مادہ جو ہے اس کو بڑھائیں اور بے بنیاد باتوں کے اوپر ہم حسد کرتے رہیں کہ جی ان کے گھر بڑے اچھے ہو. آپ کو پتہ ہے میری 33 سال نوکری ہے، اس میں سے 17 سال میں نے ہارڈ ایریاز میں گزارے ہیں. جی میں نے اچھا گھر تو دیکھا ہی 4-5 سال ہے. کئی ایسی پوسٹنگز تھیں کہ میں پوسٹ ہو گیا پولیس اسٹیشن میں اور وہاں انہوں نے بتایا کہ جی آپ ویٹنگ لسٹ پر ہیں، 1.5 سال ویٹنگ لسٹ پر ہے. گھر ملا تو 6 مہینے کے بعد دوبارہ پوسٹنگ آ گئی. تو آپ ان فوجیوں کے گھر دیکھ کے حسد کر رہے ہیں. آپ ڈیٹیلز میں جائیں ذرا، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ڈیٹیلز میں جائیں اور پھر بات کریں اور اس قسم کے پروپیگنڈے میں مت آئیں کہ فوج بہت بڑا بوجھ ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، فوجی کارروائی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ مجھے بتائیں کہ ان کے جو آئیڈیل ملک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، روس ہے، چین ہے، وہ تو اپنے ہر معاملے میں فوج چڑھا دیتے ہیں. کیا ہوا تھا تیانانمن اسکوائر میں؟ یہی جلوس اور دھرنا تھا نا. جی کیا کس نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا تھا؟ چائنیز آرمی نے. کتنی آرمیز آئی تھیں؟ 3 آرمیز آئی تھیں. ان کی ایک آرمی ہماری 2 کوروں کے برابر ہے. جی اور انہوں نے جتنے اسٹوڈنٹس اکٹھے تھے ان کو ڈسپرس کرنا تھا، انہوں نے مناسب فورس کے ساتھ کام کیا
اور 1989 جب تیانانمن اسکوائر کا آپریشن ہوا ہے اور آج یہ جتنے بھی سال گزرے ہیں، اس میں تقریباً 37 سال گزر گئے، اس میں چین نے وہ ترقی کی ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ کیوں؟ قائد اعظم نے کہا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد رکھو، یقین رکھو اور ڈسپلن رکھو۔ تان کس پہ آگے ٹوٹی؟ ڈسپلن پہ۔ جی آپ کی آبادی زیادہ ہے اور ڈسپلن ہو گئی تو یہ بہت بڑا قومی سرمایہ ہے، اور اگر آپ کی آبادی زیادہ ہے اور اس میں ڈسپلن نہیں ہے تو پھر یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ قائد اعظم نے اسی لیے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کا آپ کو سبق دیا تھا۔ جی ہمیں اپنے آپ میں ڈسپلن قائم کرنا ہے۔ آپ ڈسپلن کر لیں قوم کو، یہ قوم ستارے توڑ لائے گی آپ کے لیے۔ آپ نے قوم کو ڈسپلن نہیں کیا، یہاں بد امنی رہی، لا قانونیت رہی، تو یہی قوم جو ہے، یہی آبادی آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ سر، تو یہ تو سارے اساتذہ کے لیے ہے، بچوں کے تربیت جنہوں نے کرنی ہے، ماؤں کے لیے ہے، والدین کے لیے ہے، اساتذہ کے لیے ہے، معاشرے کے اکابرین کے لیے ہے، مذہبی رہنماؤں کے لیے ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو ان لائنز پہ چلائیں، بجائے اس کے کہ ہم نئی نسل کو وی لاگز اور ڈیجیٹل یہ جو مذاق بنانے والی ٹک ٹاک میں ڈال دیں اور اپنے ہی اداروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، اپنے ہی ملک کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ ہم اپنے سے پچھلی جنریشن جو والدین کی، اساتذہ کی جو جنریشن ہے، اس کو کہیں کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ دقیانوس لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے اسلاف کے دیے ہوئے سرمایہ کو آگے لے جا کر بڑھاتی ہیں۔ جی سر، اسلاف کی دی ہوئی تعلیم، اسلاف کے دیے ہوئے اصول ان کو مانتے ہیں اور اس سے ملک چلاتے ہیں۔ وہ قومیں ترقی نہیں کرتی جو اپنے اسلاف سے مڈ بھیڑ میں آ جائیں۔ جی سر، رائے دیجئے گا کہ انہوں نے احمد شریف چودھری صاحب نے یہ ایک بیان دیا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایک دہشت گردوں کا ایسا قبیلہ ہے جس میں اسٹیٹس کو ہے، مطلب کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو اس کے بعد ایک نظام کے اوپر، کانفرنس کے دوران نظام کے اوپر بات کی گئی ہے کہ نظام جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، تو اس پہ رائے دیجئے گا ذرا، اور جو بیرونی خطرات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے، رائے دیجئے گا۔ جی میری رائے میں تو اس وقت یہ بات تو درست ہے کہ نظام جو ہے وہ نتائج نہیں دے سکا جن نتائج کی اس نظام سے امید تھی۔ ہماری جمہوریت پنپ نہیں سکی، ہماری جمہوریت کے جو رواج ہیں وہ اچھے نہیں بن سکے۔ ہمارا ایک رواج الیکشن کے ریزلٹس کو صرف اسی صورت میں ماننا ہے جس میں میں خود جیت جاؤں یا میرے منظور نظر لوگ جیت جائیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر انتخاب کے نتائج جو ہیں وہ میرے حق میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی ہو گئی۔ یہ رواج بڑا خطرناک رواج ہے۔ ہمیں جمہوریت کے اندر خوش دلی سے نتائج ماننا نہیں سکھایا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے وہ کھلے عام یہ کام کرتے ہیں سب کے سامنے، تو یہ تو نظام کی بہت بڑی خرابی ہے۔ دوسری خرابی جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے غیر آباد علاقوں کو آباد نہیں کیا، ہمیں آباد کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ آبادی ہونی چاہیے تھی، وہ لوگ اپنا کاروبار کرتے۔ میں نے اسرائیل کی مثال دی ہے، آپ کہتے ہیں بلوچستان کے 10 سنگلاخ ہیں، یہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کے جو جولان کی پہاڑیوں کے درخت ہیں، جو ویسٹ بینک کے وہ جو زمینیں ہیں اور ویسٹ بینک کی جو زمینیں ہیں وہ اسی طرح سنگلاخ ہیں، اسی طرح پتھر ہے۔ انہوں نے وہاں ڈرپ ایریگیشن کے ساتھ پوری دنیا کے لیے سبزیاں پیدا کرنی شروع کر دیں، محنت کی، آپ نے نہیں کی۔ کہیں کہیں ہم نے کی، لیکن ہم نے آبادی کو غیر آباد علاقوں میں شفٹ نہیں کیا۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، دہشت گردوں سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں، دہشت گرد ہتھیار ڈال دے ورنہ ختم کر دیے جائیں گے۔ سیکیورٹی معاملات پر نیوز کانفرنس کے دوران ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ فورسز نے 40,348 آپریشنز کی، 819 جوان شہید ہوئے جبکہ 2024 دہشت گرد مارے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ 2084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا جبکہ بلوچستان میں 31,080 اور خیبر پختونخوا میں 7,170 آپریشنز کیے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز۔